दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचकर इमरान ने सबसे पहला काम ये किया कि सेकंड क्लास के वेटिंग रूम के बाथरूम में जाकर अपने देहाती कपड़े उतारकर जैकेट और पतलून पहन ली। देहाती कपड़ों की उसने गठरी सी बनाकर वहीं एक ट्रैश कैन में फेंक दी, जहां से उसे बम्बई जाना था। बम्बई जाने वाली गाड़ी सुबह सुबह रवाना होती थी। बाकी रात उसने थर्ड क्लास के वेटिंग रूम में गुजार दी। सुबह हुई तो उसने बाहर जाकर बम्बई का थर्ड क्लास का टिकट खरीदा और वापस प्लेटफॉर्म पर आ गया। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी जो उसी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी जहां इमरान बैठा हुआ था। ट्रेन में काफी रश था। वो एक डिब्बे में कोने की सीट पर बैठ गया। अब उसका दिल्ली से बम्बई की तरफ सफर शुरू हो गया। ये सफर भी काफी तवील था। बहरहाल वो खैरियत से बम्बई पहुंच गया। उस वक्त दिन के 11 बजे का वक्त था। बम्बई में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा सत्तार सेठ के रेस्ट हाउस में आ गया। वहां से उसने सत्तार साहब को फोन करके बताया कि वो बम्बई पहुंच गया है। सत्तार साहब ने कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ देर के बाद आ रहा हूँ। रेस्ट हाउस का बूढ़ा मुलाजिम इमरान के लिए चाय बना कर ले आया। आधे घंटे के बाद सत्तार सेठ भी आ गया। वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। उसने इमरान को गले लगा लिया और बोला, तुमने जो काम किया है वो सिर्फ तुम ही कर सकते थे। भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति के कत्ल की खबर को भारत सरकार ने दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अखबार वालों ने खोज लगाकर उसे जली सुर्खियों में छाप दिया। ये खबर पाकिस्तान भी पहुंच गई है। सारी दुनिया को पता चल गया है कि न्यूक्लियर रॉकेटों पर काम करने वाला भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति कत्ल कर दिया गया है। इससे भारतीय हुकूमत को शदीद धचका भी लगा है और उसकी दूसरे ममालिक में बदनामी भी हुई है कि हुकूमत अपने मुल्क की अहम तरीन शख्सियात की हिफाजत नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, ये तो होना ही था। फिर उसने सत्तार साहब को सारा वाकया सुनाया और कहा, अगर मुझे बम्बई की लड़की कारमेन न मिलती और वो मुझे अपने कजन कैप्टन हेनरी से न मिलाती तो मैं अपने मिशन में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकता था। सत्तार सेठ ने कहा, ये लड़की कारमेन अभी तक मेरा ख्याल है अपनी माँ के साथ शिमले में ही होगी। उसके कजन कैप्टन हेनरी को तो फौज ने हिरासत में ले लिया होगा, क्योंकि उसकी वजह से डॉक्टर रघुपति का कत्ल हुआ है। हो सकता है उसके साथ ही कारमेन भी अपनी माँ के साथ बम्बई वापस आ जाए, इसलिए तुम्हें जब तक तुम यहाँ हो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इमरान ने कहा, मेरा अब यहाँ रहना बेकार है। मैं सोच रहा हूँ कि वापस कश्मीर के महाज पर चला जाऊँ, वहाँ मुजाहिदीन को मेरी जरूरत होगी। सत्तार सेठ ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मुझे ऊपर वालों से राब्ता करके मालूम करने दो कि तुम्हारे लिए कोई दूसरे अहकामात तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा हो। इमरान बोला, ठीक है, मगर मुझे इस बारे में जल्दी मालूम हो जाना चाहिए। सत्तार सेठ ने कहा, मैं आज रात ही मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वालों को अभी तक पता नहीं चला कि तुम दिल्ली से बम्बई पहुंच गए हो। उन्हें तुम्हारे मिशन की कामयाबी का तो इल्म हो चुका है। इमरान और सत्तार साहब ने रात का खाना वहीं खाया। फिर वो ये कहकर चले गए कि कल तुम्हें तुम्हारे अगले प्रोग्राम के बारे में कोई हतमी बात बता सकूंगा। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगी। इमरान एक तवील सफर के बाद काफी थक चुका था। बत्ती बुझाकर सोया तो दूसरे दिन 11 बजे उठा। नहा धोकर नाश्ते की बजाय सिर्फ चाय की एक प्याली पी और मुलाजिम से मालूम किया कि सत्तार साहब का फोन तो नहीं आया था। उसने बताया कि अभी तक कोई फोन नहीं आया। 2 बजे इमरान बेडरूम में अकेला बैठा खाना खा रहा था कि सत्तार सेठ का फोन आ गया। उसने कहा कि मैं शाम को आऊंगा और हस्बे आदत साथ ही फोन बंद कर दिया। इमरान सोचने लगा कि उसके लिए किसी दूसरे मिशन के अहकामात आए होंगे जो टेलीफोन पर सत्तार साहब ने बात नहीं की। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। सत्तार सेठ जब शाम को आया तो उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इमरान के लिए कोई नया प्लान लेकर आ रहा है। सत्तार सेठ इमरान के पास बैठ गए और कहा, लगता है तुम्हारे इस मिशन की कामयाबी और भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति की हलाकत के साथ ही भारतीय सरकार के हालात संगीन सूरत इख्तियार कर गए हैं। इमरान ने पूछा, क्या कोई खास बात हुई है? सत्तार सेठ बोला, खास बात क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस अंदाज में और जितनी तेजी से मुझे मलिक साहब का वायरलेस पैगाम मिला है उससे साबित होता है कि भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के अंदर इस कत्ल से खलबली मच गई है। इमरान के तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया था। उसने सत्तार सेठ के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मलिक साहब का पैगाम क्या था? सत्तार सेठ ने कहा, लगता है वो बड़ी जल्दी में थे। बस इतना ही कहा कि कमांडो इमरान अगर बम्बई में ही है तो उसे अभी कहीं जाने मत देना, मैं पहुंच रहा हूं। इमरान सोचने लगा कि मलिक साहब जरूर किसी बड़ी अहम मुहिम का आगाज करवाने वाले हैं।
یہ مہم کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ عمران کی سوچ فوری طور پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اس نے ستار سیٹھ سے پوچھا، آپ کے خیال میں اس نئے پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ ستار سیٹھ نے کندھے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، میرا خیال ہے پہنچنے ہی والے ہوں گے، اس بارے میں وہی کچھ بتا سکیں گے۔ ستار سیٹھ نے نیا سگریٹ سلگا لیا اور نئے مشن کے بارے میں اپنے اپنے اندازے سے قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ ستار سیٹھ نے سگریٹ بجھا کر پھینکا ہی تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے لان میں کالے رنگ کی چھوٹی ماروتی کار داخل ہوئی۔ ستار سیٹھ بولے، ملک صاحب آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ملک صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور عمران اور ستار سیٹھ کی طرف دیکھ کر بولے، میرا خیال ہے اندر بیڈ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اٹھ کر چھوٹے سے بیڈ روم میں آ گئے، جہاں صرف بستر کے ساتھ والا ٹیبل لیمپ ہی روشن تھا اور کمرے میں بڑی پراسرار سی دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پلنگ کے پاس ہی دیوار کے ساتھ جو صوفہ سیٹ لگا تھا، یہ لوگ اس پر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب نے حسب عادت سگریٹ سلگا کر اس کا ہلکا سا کش لیا اور عمران کی طرف دیکھ کر بولے، سب سے پہلے میں تمہیں اوپر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے تمہارے مار کا آرام مشن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عمران نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ کہا، شکریہ۔ ملک صاحب کہنے لگے، تمہارے اس انتہائی اہم اور انتہائی حساس کمانڈو آپریشن کی کامیابی نے تمہیں اپنے ایکٹیو کمانڈوز کی صف اول میں کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کو اس وقت تمہارے جیسے نڈر، جرری اور محب وطن جوانوں کی ضرورت ہے، لیکن اب جو مشن تمہیں سونپا جا رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ اہم، حساس اور خطرناک ہونے کے علاوہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ عمران نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ کہا، انشاءاللہ میں اس کی کامیابی کے لیے بھی جان کی بازی لگا دوں گا، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ملک صاحب اپنی عادت کے مطابق صوفے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے ہو کر عمران کی طرف جھکے اور سگریٹ ایشٹرے میں پھینک کر بولے، بات یہ ہے کہ بھارت میں درمیانی مدت کے انتخابات 1.5-2 مہینے کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی حکمران پارٹی بی جے پی کے پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کو راجیہ سبھا میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کرنی مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ملی ہوئی پارٹیاں اس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں۔ کارگل کی جنگ واجپئی نے اس لیے شروع کی تھی کہ اس محاذ پر کچھ پیش قدمی کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھے اور اپنی حکمران جماعت کو تقویت دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کارگل کے محاذ پر بھارت کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بھارتی فوج کو زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ اپنی انتخابی مہم کے ایک جلسے میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے چیخ چیخ کر کہا کہ کارگل کے محاذ پر ہماری فوج کٹ رہی ہے اور کارگل سے ہمارے فوجیوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں۔ واجپئی سرکار نے اس کے جواب میں اقتدار کی بساط پر ایک اور چال چلی اور بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کی زیر سرکردگی فضا میں مار کرنے والے نیوکلیر وار ہیڈ راکٹ کی تیاری شروع کروا دی اور اس کا درپردہ پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ یہ پروجیکٹ راجیو گاندھی کے زمانے میں روک دیا گیا تھا۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا، یہ نیوکلیر وار ہیڈ راکٹ انتہائی مختصر، چھوٹا اور محدود پیمانے کا ایٹامک بم ہی تھا۔ اس وار ہیڈ راکٹ کے طیارے سے جا کر ٹکرانے سے نہ تو طیارہ فضا میں پھٹتا اور نہ ہی اس میں آگ ہی لگتی، بلکہ طیارہ پورے کا پورا راکٹ کے ٹکراتے ہی شدید ترین حرارت خارج ہونے سے بھاپ بن کر اڑ جاتا۔ لیکن تمہارے جرأت آمیز بہادرانہ کمانڈو آپریشن نے واجپئی کے اس مذموم منصوبے کو بھی کم از کم 6-7 سالوں کے لیے خاک میں ملا دیا ہے۔ واجپئی سرکار اس منصوبے کی کامیابی پر اس کا پہلا تجربہ کر کے درمیانی مدت کے انتخابات میں بے پناہ سیاسی فائدے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سارے منصوبے پر اوس پڑ گئی ہے۔ اب اس نے الیکشن میں اپنی پارٹی کی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کے لیے اقتدار کی بساط پر ایک اور مہرہ آگے بڑھایا ہے۔ ملک صاحب اپنی عادت کے مطابق بڑی تسلی اور اعتماد کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے تاکہ عمران اس کے ایک ایک پہلو کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے۔ یہاں پہنچ کر وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے ایک نیا سگریٹ سلگا لیا۔ ستار سیٹھ بھی بڑی توجہ سے ملک صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ عمران نے ملک صاحب کو خاموش ہوتے دیکھ کر پوچھا، بھارتی حکومت کے اس نئے مہرے کی نوعیت کیا ہے سر؟ ملک صاحب بولے، یہی بتانے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی شکست کی خفت کو مٹانے اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی خاطر بی جے پی کی حکومت نے کثیر تعداد میں جنگی ساز و سامان مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیوں میں ایک جگہ پر جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے حملے کی تیاریوں کے سلسلے میں ہے۔ بھارتی حکومت ایک ہی حملے میں مجاہدین کی تمام پہاڑی چوکیوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اس جنگی ساز و سامان میں بھاری توپیں بھی ہیں اور اگنی میزائلوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ سارا جنگی ساز و سامان وادی میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس جنگی ساز و سامان کی کثرت سے مجاہدین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہیں یہ مشن سونپا جا رہا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے جنگی ساز و سامان کے اس ذخیرے کو تباہ کر دو۔ یہ کام تمہارے سوا شاید کوئی نہیں کر سکے گا۔
تمہاری مدد کے لیے کشمیر میں مجاہد حیدر علی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ یہ مجاہد اس سے پہلے بھی اس نوعیت کی کئی مہمیں انجام دے چکا ہے۔ کمانڈو عمران بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا مجھے وہاں کب جانا ہوگا؟ ملک صاحب بولے ہماری طرف سے تم ابھی روانہ ہو جاؤ، ویسے تم کل صبح یہاں سے نکل جاؤ تو بہتر ہے۔ عمران نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ ملک صاحب کہنے لگے تمہارا مشن کامیاب ہو گیا تو ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی، بس مجھے یہی کہنا تھا۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ستار سیٹھ نے کہا آمین۔ ملک صاحب عمران اور ستار سیٹھ سے ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ ستار سیٹھ کہنے لگے صبح پہلی گاڑی سے تم نکل جانا، یہ منہ اندھیرے 4:15 بجے کے قریب پنجاب کی طرف جاتی ہے۔ مجاہد حیدر علی تمہیں وہاں مجاہدوں کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں ہی مل سکے گا۔ عمران نے کہا میں سمجھ گیا ہوں۔ ستار سیٹھ نے عمران کو ایک لفافہ دیا اور بولے اس میں تمہارے اخراجات کے لیے کچھ رقم ہے۔ کمانڈو عمران سائنسدان رگھوپتی کو ہلاک کرنے والے کمانڈو مشن کے بعد خود بھی بمبئی میں زیادہ دن نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں کسی بھی وقت کارمن سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اسے ایک اور مشن مل گیا ہے جو اس کے لیے جہاد سے کم نہیں۔ عمران ہر مشن کو جہاد کے جذبے کے ساتھ ہی سر انجام دیتا تھا۔ رات کو وہ جلدی سو گیا۔ 3 بجے اسے گھڑی کے الارم نے جگا دیا۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنا کر پی، منہ ہاتھ دھو کر پتلون قمیض اور جیکٹ پہنی اور خاموشی سے ریسٹ ہاؤس کے عقبی دروازے سے نکل گیا۔ اس وقت سارا علاقہ سنسان تھا۔ وہ بڑی سڑک پر آ کر مارکیٹ کے چوک کی طرف چل پڑا۔ وہاں سے ٹیکسی رکشا مل سکتا تھا۔ چوک کی سب دکانیں بند تھیں۔ ایک ریستوران کھلا ہوا تھا۔ ریستوران کے باہر 2 ایک موٹر رکشا اور ایک خالی ٹیکسی کھڑی تھی۔ عمران نے ٹیکسی لی اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ یہ ٹرین بوری بندر سے روانہ ہوتی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بمبئی کے 2 بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں، بمبئی سینٹرل اور ایک بوری بندر۔ بوری بندر زیادہ کشادہ اور پرانا اسٹیشن ہے۔ ٹرین 4:30 بجے روانہ ہوئی۔ یہ صرف دلی تک جا رہی تھی۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے عمران دلی پہنچ گیا۔ اب وہاں سے جموں کے لیے اسے ٹرین پکڑنی تھی۔ معلوم ہوا کہ سیدھی جموں جانے والی گاڑی دن کے 12 بجے جا چکی ہے۔ ایک گاڑی شام کو چلتی تھی جو امرتسر تک جاتی تھی۔ عمران اسی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ امرتسر وہ اگلے روز دوپہر کے وقت پہنچا۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اسے امرتسر پٹھان کوٹ سروس کی ایک لاری مل گئی جو جموں جاتی تھی۔ اس روٹ پر سفر کرنے کا عمران کو کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی بخوبی علم تھا کہ اس روٹ پر سفر کرتے ہوئے کس قسم کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تدابیر پر وہ پوری طرح سے عمل کر رہا تھا۔ یہ سارے کا سارا حساس علاقہ تھا اور یہاں CID کی سرگرمیاں بہت زیادہ تھیں۔ لاری جموں کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمران نے تمام مسافروں کا باری باری جائزہ لیا۔ اس کے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ لاری میں CID کا کوئی آدمی نہیں۔ جموں تک لاری کا سفر اطمینان سے کٹ گیا۔ جموں میں انٹیلیجنس کا خطرہ بہت زیادہ تھا، لیکن عمران بھی کوئی اناڑی نہیں تھا۔ وہ لاری اڈے میں ہی بیٹھا رہا، کیونکہ وہیں سے کشمیر کی طرف لاریاں چلتی تھیں۔ اسے 1.5 گھنٹے کے بعد کشمیر جانے والی لاری مل گئی۔ اس لاری میں کافی رش تھا۔ یہ بات عمران کے لیے اطمینان بخش تھی۔ لاری نے ایک رات بانیال کے مقام پر قیام کیا اور دوسرے دن صبح صبح وادی کی طرف روانہ ہوئی۔ سری نگر پہنچنے کے بعد عمران نے شہر کے گنجان علاقے میں آ کر ادھر ادھر گلیوں میں 2-3 چکر لگائے اور ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر چائے پی اور شام کا اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے حساب سے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ اس کے پیچھے CID کا کوئی آدمی نہیں لگا ہوا۔ اب اسے مجاہدوں کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں پہنچنا تھا، جس کے بارے میں ہم یہاں نہیں لکھیں گے کہ وہ وادی میں کس جگہ پر واقع تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ عمران خفیہ ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے تقریباً سبھی مجاہد جانتے اور پہچانتے تھے اور اس کے مارکوں سے واقف تھے۔ ان میں لیڈر بھی تھا۔ اس کا نام کچھ اور تھا، مگر سب مجاہد اسے لیڈر کہہ کر بلاتے۔ لیڈر کو عمران کے خطرناک اور اہم ترین مشن سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ وہ عمران کو اپنے ساتھ ایک الگ جگہ پر لے گیا۔ دونوں چنار کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ عمران نے کہا مجھے حیدر علی مجاہد سے ملنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لیڈر نے کہا وہ بھی تمہارے انتظار میں ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ عمران نے پوچھا بھارتی حکومت نے بھاری تعداد میں جو جنگی اسلحے اور ساز و سامان کا ذخیرہ سٹور کیا ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی رپورٹ مل سکتی ہے کہ وہ کس مقام پر ہے؟ لیڈر بولا ہم نے اس کا پورا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ کام حیدر علی نے ہی کیا ہے۔ وہ اس قسم کی سراغ رسانی کا ماہر ہے۔ وہ آ کر خود ہی تمہیں بتائے گا کہ وہ مقام صحیح طور پر کہاں واقع ہے اور وہاں تک کون کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ 2 بار وہاں جا کر جنگی سامان کا جائزہ بھی لے چکا ہے۔ اتنے میں ایک مجاہد ان کے لیے سبز چائے کی 2 پیالیاں لے کر آ گیا۔ لیڈر اور عمران چائے پیتے ہوئے نئے مشن پر باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ حیدر علی مجاہد بھی آ گیا۔ وہ خوبصورت کشمیری جوان تھا۔ لیڈر نے اس کا عمران سے تعارف کروایا تو اس نے عمران کو گلے لگا لیا اور بولا میں آپ کو اپنا استاد مان چکا ہوں۔
اس لیے آپ کو استاد جی ہی کہوں گا۔ آپ کے تمام کمانڈو مشن اور جرأتمندانہ کارناموں سے میں پوری طرح سے آگاہ ہوں۔ جہاد کشمیر کے لیے آپ ضرب مجاہد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا، حیدر بھائی، جہاد کشمیر میں دشمنوں سے جنگ کرنے والے تمام کشمیری مجاہدوں کے نام سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ آپ کی جرأت اور دلیری اور جذبہ حریت پر ساری دنیا حیران ہے اور آپ کی تعریفیں کرتی ہے۔ لیڈر نے حیدر علی سے مخاطب ہو کر کہا، عمران بھائی اس مشن کے لیے یہاں آیا ہے جس کے بارے میں ہم اپنے طور پر سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد لیڈر نے حیدر علی کو بھارت کی طرف سے وادی کشمیر میں کثیر تعداد میں مہلک اسلحے کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تمہیں عمران بھائی کو ساتھ لے جا کر اس جگہ کی نشاندہی کروانی ہوگی جہاں بھارتی فوج نے خفیہ طور پر بے پناہ جنگی ساز و سامان ذخیرہ کیا ہے۔ حیدر علی نے کہا، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں آدھی رات کو یہاں سے نکل پڑنا ہوگا تاکہ سورج نکلنے سے ذرا پہلے ہم ان پہاڑیوں میں پہنچ جائیں جہاں ایک خفیہ مقام پر بھارتی فوجی ہائی کمانڈ نے یہ جنگی ساز و سامان ڈمپ کیا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، ہم آج رات کو چل پڑتے ہیں۔ مجاہد حیدر علی نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عمران نے اس سے پوچھا، حیدر بھائی، کیا تم نے یہ جنگی ساز و سامان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ حیدر کہنے لگا، یوں سمجھ لو کہ میں نے اس کی ایک جھلک ضرور دیکھی ہے۔ باقی بہت سارے شواہد موجود ہیں جن کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگی ساز و سامان اسی جگہ ڈمپ کیا ہوا ہے جہاں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہاں سے تم بھی ٹارگٹ کی ایک جھلک ہی دیکھ سکو گے۔ اصل ٹارگٹ کے قریب پہنچنا میرے خیال میں ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ کمانڈو عمران بولا، اپنے وطن کی آزادی اور اسلام کی حرمت پر جان کی بازی لگا دینے والے کمانڈو کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ حیدر نے کہا، میں خود اسی عقیدے کا آدمی ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کمانڈو عمران جیسا مجاہد ہو اور ہم دونوں بھارت کے اس ناپاک منصوبے کو تباہ و برباد کر دیں۔ خدا نے میری دعا سن لی اور تمہیں یہاں بھیج دیا۔ عمران نے پوچھا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ جنگی اسلحہ کس نوعیت کا ہے؟ چائے کی پیالی حیدر علی کے ہاتھ میں تھی۔ کہنے لگا، میں نے لانگ رینج کی توپوں کی کچھ نالیاں ضرور دیکھی ہیں، 2 ٹینک بھی دیکھے ہیں۔ بھارت یہاں ٹینک بھی لے آیا ہے، حالانکہ ٹینک پہاڑی علاقوں میں نہیں لائے جاتے۔ شاید ان ٹینکوں سے توپوں کا کام بھی لیا جائے گا۔ لیڈر نے کہا، اسلحے کی اس بھاری مقدار میں سپلائی کے ساتھ ہی ہماری رپورٹ کے مطابق سول اور ملٹری انٹیلیجنس بھی مکھیوں کی طرح اس علاقے کے ارد گرد منڈلانے لگی ہے، اس لیے تم دونوں کو ٹارگٹ پر جاتے وقت بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اس کا مجھے احساس ہے، میں عمران بھائی کو ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا جہاں CID والوں کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سارے علاقے، ساری وادی کا چپا چپا میرا دیکھا بھالا ہے۔ میرا بچپن اسی وادی میں کھیلتے گزرا ہے۔ شام ذرا گہری ہوئی تو مجاہد حیدر علی یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ رات کو 11 بجے تک آئے گا، تم تیار رہنا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے لیڈر کے ساتھ کمانڈو مشن کے وسائل کے امکانات کے بارے میں گفتگو کی۔ لیڈر نے کہا، ہمارے وسائل اگرچہ محدود ہیں لیکن ہمارے پاس بھارتی کیمپوں پر شب خون مار کر چھینا ہوا ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ آپ لوگوں کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ رات پڑتے ہی سردی بڑھ گئی۔ وہ چنار کے درخت کے نیچے سے اٹھ کر لکڑی کے بنے ہوئے ایک پرانے کیبن کے اندر جا بیٹھے۔ کشمیری مجاہدوں کی ایک جماعت بھی لیڈر کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینے اور مزید ہدایات لینے وہاں آ گئی تھی۔ ان سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مجاہدوں کی جماعت رخصت ہو گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔